अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर इंटरनेशनल टीवी करबला मौला से इस वक्त आपके खिदमत में प्रोग्राम हकीकत गदीर में हाज़िर खिदमत है। आज शब ईद गदीर है, ईद-उल-लाहिल अकबर। इस उन्वान से, इस मुनासिबत से तमाम मोमिनीन की खिदमत में और बिलखुसूस हमारे और आपके वारिस हकीकी हज़रत बक़ियतुल्लाह अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में अर्ज़ तबरीक व तहनीयत अर्ज़ करते हैं। नहायत ही अज़ीम रोज़ है ईद गदीर, और ये कहा जा सकता है कि ख़ुद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस दिन की मुनासिबत से जो तीन मुहिम चीज़ें बयान फरमाई है, एक ये कि ख़ुद एकमाल दीन कर दिया, दीन को कामिल कर दिया। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि इत्माम नेमत, और तीसरी चीज़ जो है वो ख़ुद कुफ़ार को जो है वो मायूस कर दिया। जो लोग थे मुखालिफीन इस्लाम थे उनको मायूस कर दिया। ये तीन मुहिम चीज़ें हैं, और आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन्वान से हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल होंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद अबू इफ्तिखार ज़ैदी साहब क़िबला, और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि खुशबख्ताना हमारा राब्ता भी उनके साथ कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। क़िबला कैसे मिजाज है आपके? खैर आफियत से इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, शब गदीर मुबारक हो। हमारी तरफ से भी आपकी खिदमत में ईद गदीर की तबरीक अर्ज़ करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से आपकी खिदमत में, और साथ साथ में नहायत ही तहे दिल से ममनून और मशकूर है कि आप तशरीफ़ लाए और ख़िदमत का मौका हमें फ़राहम फरमाया। शुक्रिया क़िबला। बहुत सारे सवालात जो है इस उन्वान से क़िबला किए जा सकते हैं। गदीर खुम जो है ये ख़ुद एक वसी और अरीज़ मज़मून है, और इसमें बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे मतालिब है कि जिसके ऊपर गुफ्तगू की जा सकती है। मैं इब्तिदा में जो है क़िबला आपकी खिदमत में ये सवाल करना चाहूँगा कि ख़ुद मैदान गदीर में हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत का ऐलान किया गया रसूलुल्लाह के तवस्सुत से, तो इसी अंदाज से मैं पहला सवाल करना चाहूँगा कि ख़ुद ईद गदीर जो ये वाक़या पेश आया है और अज़ीम ऐलान हुआ है, इसका जो पस मंज़र था वो क्या था? इस उन्वान से अगर हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाएँ। देखिए, परवरदिगार आलम ने जी बार बार पैगंबर को मुतवज्जे किया था, सही, पहले भी और बाद में भी, दरमियान हज भी, ये जो आपका पहला और आखिरी हज था इसमें भी मुतवज्जे परवरदिगार आलम करता रहा जी, और ये आयत मुसलसल कई मरतबा आती रही, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। जी, तो ये जाहिर है कि पैगंबर जो हैं वो नहीं ऐलान कर रहे थे, कुछ मसलहत थी उनकी जी, और वो मसलहत वाज़े हो गई वल्लाहु यासिमुका मिनन नास से। अल्लाह अकबर। यानी ये जो लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया इस आयत में कि अल्लाह लोगों के शर से आपको महफूज रखेगा, इसका मतलब कुछ लोग थे कि जिनका शर वहाँ पे था जी, और इसी वजह से पैगंबर अकरम जो है वो खामोशी इख्तियार किए हुए थे। ऐलान तो उनको करना था लेकिन वक्त का इंतजार था, लेकिन अल्लाह की तरफ से ताकीद पे ताकीद, ताकीद पे ताकीद, ऐ रसूल वो पैगाम पहुंचा दो जो पहुंचाया जा चुका। तो अब ऐलान नहीं कर रहे हैं, खामोशी है। अच्छा, ये खौफ कैसा था? खौफ कैसा था भाई? वहां तो सारे लोग 1,20,000 का मजमा सुनते हैं कि वो हज में था, तो सारे मुसलमान थे। जी बिल्कुल। यानी इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, यानी वो जमाना भी सारा गुजर गया था, तो वहां पे फिर किन लोगों से ये खौफ का मामला था? बिल्कुल जाहिर है कि ज़ाहिरन तो इस्लाम कबूल तो सबने कर लिया था जी, लेकिन ये निफाक की पहचान तो आदमी के चेहरे से होती नहीं है जी, बिल्कुल। तो ये मुनाफिकीन ऐसे होंगे कि
کہ جن کا شر تھا اور جس کی وجہ سے پیغمبر خاموش تھے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ڈر رہے ہوں گے، پیغمبر کبھی ڈرتا نہیں ہے، بے شک، لیکن کیونکہ واللہ یعصمک من الناس جو اللہ نے کہا، تو اس کی وجہ میری سمجھ میں جو ادنا عقل میں یہ آتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسے حالات تھے. صحیح. پھر اللہ نے وعدہ کر دیا کہ ہم جو ہے وہ محفوظ رکھیں گے. ایک روایت ہم کو یہ بھی ملتی ہے، سہیل ابن قیس میں بھی تقریباً اس کا ہلکا سا تذکرہ جناب سلمان فارسی اور جناب ابو ذر وغیرہ کے حوالے سے ہے کہ ان لوگوں نے ایک پروگرام بنایا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا جب اعلان ہوگا تو ہم کوئی بہانہ ایسا ڈھونڈ کے حضرت علی کو قتل کر دیں گے. یعنی ایک روایت اس طرح سے بھی ملتی ہے. اب اور اس کے بعد پھر ان کی نسل میں جو ہوگا اسے بھی قتل کر دیں گے، ان کی نسل میں جو ہوگا اسے بھی باقاعدہ کوئی معاہدہ وغیرہ اس طرح سے. پوری تفصیل تو میں اس چھوٹے سے وقت میں نہیں بیان کر سکتا، بالکل، لیکن یہ کہ ایسا بھی ہوا. تو یہ خبر ظاہر ہے کہ پیغمبر کو تو پیغمبر علم میں حق جانتے ہی تھے، اللہ کے طرف سے علم لے کے آئے تھے، علم لدنی کے مالک تھے، علم غیب کے مالک تھے، انہیں بھی معلوم تھا. اور جبریل امین نے بھی آ کے خبر کر دی تھی کہ اس طرح کا خانہ کعبہ کے اندر معاہدہ ہو چکا ہے. تو یہ خوف تھا گویا، یعنی خوف ایک تو منافقت کا خوف، دوسرے یہ خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا علی کو قتل کر دیا جائے. اور یہ سلسلہ تو جب اللہ نے یہ وعدہ کر لیا کہ دیکھو جتنے بھی تمہارے نائب ہوتے رہیں گے اور علی کی نسل سے ہوتے رہیں گے یہ قتل کرتے رہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو تمہارا آخری ولی ہوگا، جس کا نام تمہارے نام پہ ہوگا، جس کی کنیت تمہاری کنیت پہ ہوگی، جو آخری میرا ولی ہوگا اسے یہ لوگ قتل نہیں کر سکیں گے. ہم اس کو پردہ غیب میں لے جائیں گے اور غیبت اختیار کروا دیں گے، تاکہ اب یہاں پر تھوڑی ہمت بندی پیغمبر اکرم کی. اور انہوں نے یہ کہا کہ پالانے شتر کا ممبر بنایا جائے، مجمع کو روکا جائے، جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جائے. اور پالانے شتر کا ممبر بھی مصلحت، کسی بھی بلندی پہ جا کے اعلان کر سکتے تھے، کسی بھی کسی پیڑ کے اوپر چڑھ جاتے یا کوئی پتھر وغیرہ وہاں پہ تھے اس کے اوپر چڑھ جاتے، اعلان کر دیتے. پالانے شتر کا لینا اس بات کی دلیل ہے کہ عربوں کو یاد، اس طرح کی چیزیں یاد رہتی ہیں. عربوں کو یاد رہے کہ ایک ایسا بھی موقع تھا وقت آخر رسول کے حج کے آخر میں کہ انہوں نے ہمارا پالان لیا، واہ کیا بات ہے، اور ہمارے پالان کا انہوں نے ممبر بنایا اور اس کے اوپر خود گئے، خطبہ پڑھا، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا. اتنا بلند کیا کہ رسول کا چہرہ چھپ گیا، علی کا چہرہ ظاہر ہو گیا. فرمایا من تم مولا ہو فہذا علی مولا. سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی. ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. ایک سوال قبلہ میں آپ کی خدمت میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ اگر ارکان اسلام کو دیکھا جائے تو تمام کی تمام جو ہے حکم اور احکام جو ہے اللہ کی طرف سے وہ یقیناً ضروری اور لازمی اور خلق کے اوپر واجب ہے کہ اطاعت کرے، لیکن رسول اللہ کے لیے اس قدر زیادہ تاکید کے ساتھ کہ فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَةَ، اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی. تو سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ کس قدر جو ہے وہ یہ ضروری اور لازمی تھا یہ امر کہ اس کے لیے اتنی زیادہ تاکید ہوئی، اس پر بھی اگر ایک وضاحت فرما دیں. دیکھیے، اصل ولایت کا سیدھا تعلق جو ہے وہ بقائے توحید سے ہے. صحیح. اگر ولایت باقی رہتی ہے توحید باقی رہے گی. صحیح ہے نا، ولایت. اور اسی لیے رسول نے بھی فرمایا اللہ مولایا وانا مولا المومنین. صحیح. ومن کنت مولا ہو فہذا علی مولا. سبحان اللہ. جی. تو اصلی تعلق جو ہے وہ اصل میں ہم لوگوں کا خود مقصد پیدائش یہ سب جو ہے وہ کیا ہے؟ بقائے توحید.
صحیح، لا الہ الا اللہ کی بقا. جی. اب اس میں اللہ نے انبیاء کو بھیجا اسی توحید کی بقا کے لیے، جی. ائمہ آئے اسی توحید کی بقا کے لیے، رسول آئے اسی توحید کی بقا کے لیے. تو اچھا توحید ولایتی باقی رکھ سکتی ہے، اور ولایت کے اوپر منحصر کر دیا پورے اسلام کو. صحیح. فما بلغت رسالتہ کہہ کے، جی. کہ اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا، جی. یعنی علی کی ولایت کا اعلان واضح طور پر یہ، جی. اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا، نہیں جو تفاسیر میں کہ اگر تم نے ولایت امیر المومنین کا اعلان نہیں کیا تو جو تم نے زحمتیں برداشت کی تبلیغ کے سلسلے میں، صحیح، رسالت جو تمہیں دی گئی تھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسلام، احترام قرآن، احترام کعبہ، طواف، یہ تمام کی چیزیں بیکار ہو جائیں گی. کیونکہ اصل ہے حضرت علی کی ولایت، اور حضرت علی کی ولایت سے ہی رسول کی ولایت ہے، اور رسول کی ولایت سے پروردگار عالم کی ولایت ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وہم راکعون ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جی. لہذا اللہ کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے علی کی ولایت کا ماننا ضروری ہے. اور علی کی ولایت کا اعلان اگر ہو گیا تو اب ضروری نہیں ہے کہ اب ہم نماز کا الگ سے اعلان کریں، روزے کا الگ سے اعلان کریں، الگ سے اعلان کریں. اگر یہ اعلان نہیں ہوگا تو پھر نہ نماز کا کوئی فائدہ ہے، نہ روزے کا کوئی فائدہ ہے، نہ حج کا کوئی فائدہ ہے. بے شک، بے شک. بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی. ایک سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ پورے بلاد اسلامی میں جہاں پر بھی مومنین موجود ہے وہاں غدیر کو جو ہے وہ منایا جاتا ہے، اور مخصوصاً جو ہے وہ ہندوستان پاکستان میں بھی بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ حسب توفیق. تو کیا ذمہ داریاں ہیں ہماری غدیر کے عنوان سے اس میسج کو مزید جو ہے لوگوں تک پہنچانے کے حوالے سے، یا دوسرا اگر کوئی ضروری امر ہے اس عنوان سے کیا ذمہ داریاں ہماری بنتی ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت فرما دیں. دیکھیے ذمہ داری بنتی ہے بہت بڑی. آج جو حالات ہیں ہمارے، تو الحمدللہ لکھنؤ میں 110 مساجد میں نماز عید غدیر ادا کی جاتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صرف لکھنؤ میں؟ صرف لکھنؤ میں بتا رہا ہوں. سبحان اللہ. یعنی لکھنؤ شہر میں 110 مساجد میں. ماشاءاللہ. اس میں ایک سب سے بڑی مسجد ہے مسجد کوفہ. جی. یہاں پرانی مسجد اسی دور کی یادگار ہے. جی. اور وہ شبیہ ہے مسجد کوفہ کی. بہت بڑی مسجد ہے، اس میں سب سے بڑی نماز ہوتی ہے. اس کے علاوہ امام باڑوں میں، مساجد میں، بیت الحزن میں بھی نماز ہوتی ہے. میں پڑھاتا ہوں مسجد کوفہ میں بھی، میں پڑھاتا تھا. اور نماز ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ مستحب نماز ہے. اور لوگ جو ہے وہ مگر جماعت کی صورت وہ یوں ہو جاتی ہے کہ بھئی ایک کھڑا ہو جاتا ہے، وہ زور زور سے پڑھتا ہے، تو اس سے لوگ دوہرا لیتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا نہیں پڑھ رہا ہے. مگر نیت وہ یہی کرتے ہیں کہ نماز عید غدیر پڑھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ. اور گویا یہ عنوان ہوتا ہے نماز. اس کے بعد پھر اعمال ہوتے ہیں، پھر عقد اخوت بھی پڑھا جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں، سیدھا ہاتھ مومن اپنے بھائی کے، دوست کے سیدھے ہاتھ میں دیتا ہے، پھر وہ عقد اخوت پڑھتا ہے. پھر وہ قبل تو کبھی سیغہ جاری کیا جاتا ہے. اس طرح سے ہوتا ہے. اچھا، یہ ذمہ داری ایک تو یہ ہماری ہے کہ ولایت امیر المومنین سے اس کی شروعات ہے، اور ولایت امام زمانہ تک آ جاتی ہے. دیکھیے صحیح، بالکل ٹھیک ہے. بالکل. تو یعنی اس وقت کی جو ولایت ہے وہ ہے ولایت امام زمانہ. جی. تو آج جو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ ہماری ہے. آپ کے اس پروگرام سے بھی اس بات کو میں وہ لنک کرنا چاہ رہا ہوں کہ ولایت یعنی معرفت امام زمانہ بھی ولایت بقا کی بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری. سبحان اللہ. جی بے شک بے شک. ہاں، کیونکہ اس وقت جو ولی خدا ہیں وہ اللہ کی جانب سے وہ ہمارے امام زمانہ ہیں. ان کی ولایت کی بقا جو ہے گویا توحید کی بقا ہے. ان کی ولایت کی بقا حضرت علی کی ولایت کی بقا ہے. ان کی ولایت کی بقا ہمارے ائمہ کی ولایت کی بقا ہے. ان کی ولایت کی بقا گویا قرآن کی بقا ہے. ان کی ولایت کی بقا گویا کعبے کی بقا ہے. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ. بے شک
بے شک. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ولایت کو فضائل اہل بیت کے ذریعے سے، فضائل مولا کائنات کے ذریعے سے زندہ رکھیں. وہ آیات جو مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی ہیں، ہم ان کے اوپر مجالس پڑھیں، صحیح، ان کی تفاسیر بیان کی جائیں، ان کی وضاحت ہو، ان کی شان نزول بیان کی جائے، تاکہ ولایت سے لوگ آشنا ہو سکے. اتنا ولایت سے لوگ آشنا نہیں ہیں جی بالکل، جیسا کہ ہونا چاہیے. بے شک. الحمدللہ دھیرے دھیرے حالات بدل رہے ہیں. اب تو پہلے سے دیکھتے ہوئے آج غدیر زیادہ اچھے طریقے سے منائی جاتی ہے الحمدللہ ہمارے پورے ہندوستان میں. اور ہر شہر میں اچھے اچھے لوگ پروگرام کرتے ہیں. مولا کے نام پہ لوگ کھانا بھی کھلاتے ہیں، مولا کے نام پہ افطار ہوتا ہے بہت شاندار طریقے سے. سب کچھ کر رہے ہیں لوگ، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے. لوگوں کو معلوم نہیں تھی بہت سی چیزیں. مثلا نیا لباس عید الفطر میں پہن لیتے تھے، تو ہم لوگوں نے کہا بھائی وہ عید اصغر ہے، یہ عید اکبر ہے. نیا لباس کا اہتمام عید اکبر میں کرواؤ. واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بے شک. ہاں بھائی عید اصغر میں تم کرتے ہو، عید اکبر بھی کیوں نہیں کرتے؟ تو عید اکبر میں نیا لباس بچے کا بناؤ، تاکہ وہ پوچھے کہ بابا یہ آج آپ ہمارا لباس کیوں بنوا رہے ہیں؟ تو ان سے کہو کہ آج حضرت علی کی ولایت کا اعلان کا روز ہے، لہٰذا آج ہم تمہارے لیے یہ نیا لباس خرید رہے ہیں. بے شک، آج نیا لباس پہنو، شیرینی لائیں، شیرینی کھلائیں، محلے میں تقسیم کریں کھانا جو بھی امکان میں ہے. بالکل، جتنا بھی انسان کر سکتا ہے. 1,00,000 درہم کے برابر ہے. تو ایسا مولا کائنات کا معاملہ ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی لعب نہیں ہے. مولا کائنات صرف یا علی کہنا ہی جو ہے وہ ثواب کا باعث ہے. جی بالکل، بے شک، بے شک. جنت دلا دیتا ہے اگر صحیح معنوں میں ایک لفظ یا علی کہہ دے دل سے اور معرفت کے ساتھ، عارفن کے حق ہے. جی بے شک. اور اگر ان کی پہ عمل ہو جائے، ان کی باتوں پر عمل ہو جائے، بہت بڑی ان کی نہج البلاغہ پر عمل ہو جائے، جی تو 4 چاند لگ جائیں گے. تو آج ہمیں اپنے امام کی ولایت کو زندہ رکھنا ہے. اور سب سے بڑی چیز جو ہے ولایت امیر المومنین یا ولایت ائمہ اسی وقت زندہ رہ سکتی ہے جب ہم اہل بیت کے دشمنوں سے بیزار رہیں. جی ضروری ہے. اگر کہ دشمنوں کو اپنا دوست بنا رہے ہیں تو پھر ہمارا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ہم ولایت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. جی بے شک. اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری کرنا ہوگی، تبھی ہم ولایت کے سچے ماننے والے کہلائیں گے. بے شک، بے شک. قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. 2 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس ہے. ایک سوال میں مزید جو ہے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال کر لوں گا. وہ اس عنوان سے ہے کہ لوگ جو ہے معاشرے میں ہم جاتے ہیں، مختلف جو مسلمانوں کے فرقے ہیں جو کام بھی کرتے ہیں، یہ رسول کی سنت ہے، یہ رسول کی سنت ہے، یہ رسول کی سنت ہے. تو چھوٹی چھوٹی سنتیں لوگوں کو یاد ہے اور غدیر کو بھول گئے. اس عنوان سے قبلہ آپ کیا نظر فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اس کی؟ انتہائی افسوس کی بات ہے. جی. اور جبکہ اس واقعے کے جتنے راوی ہیں جی کائنات میں کسی بھی اسلام کے واقعے یا غیر اسلام کے واقعے کے اتنے راوی نہیں. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. جتنے بھی مسلمان وہاں تھے وہ 1,20,000 یا 1,24,000 کی تعداد ملتی ہے. جی. تو یہ جو 1,20,000 یا 1,24,000 تھے سب کے سب مسلمان تھے. صحیح. اور یہ سب کے سب صحابی بھی تھے، جب رسول کے ساتھ ہیں جی صحابی بھی تھے. اور ظاہر ہے کہ سب نے وہ منظر دیکھا، کیونکہ خاموشی میں تو یہ منظر ہوا نہیں تھا. تیز دھوپ تھی. عرب کی دھوپ مشہور ہے. پالان شدور کا منبر بنا تھا. مولا کائنات کو بلندی پہ لے کے گئے تھے. لہذا سب جانتے تھے. ایک تو کہنے کا مقصد ہے کہ 1,20,000 یا 1,24,000 یہ مسلمان نہیں تھے، یہ راویان غدیر تھے. صحیح. جی بالکل بالکل. یہ سب راویان غدیر تھے. مگر جتنی مخالفت اس واقعے کی ہوئی ہے اتنی کسی بھی واقعے کی مخالفت نہیں ہوئی. یہ انتہائی یعنی قسمہ پرسی ہے، واقعہ افسوس کی بات ہے. اتنے راوی ہونے کے بعد بھی اسی کی مخالفت زیادہ ہوئی ہے. تو اب مخالفت کیوں ہوئی؟ وہ فقط حسد کی وجہ سے.
اللہ اکبر، اللہ نے فضائل عطا کیے تھے، ان کو بلندیاں عطا کی تھی، ان کو امامت عطا کی تھی، ان کو فضل عطا کیا تھا، یہ صرف اور صرف ان کو حسد تھا، حسد کی وجہ سے انہوں نے اتنی مخالفت کی ہے۔ بے شک بے شک۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ آخر میں 1 منٹ میں اگر کوئی پیغام دینا چاہے جوانوں کے لیے، بسم اللہ فرمائے۔ مولا علی کو نہ چھوڑے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا علی ہر لمحہ ذہن میں محفوظ رکھے، مولا علی مولا علی مولا علی۔ بے شک، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ساری عبادتیں قبول ہو جائیں گی، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اگر وہ جل کر دیا تو نہ ہماری عبادتوں کا اعتبار، نہ اسلام کا اعتبار، نہ کسی اور چیز کا، کچھ بھی نہیں علی کے بغیر۔ بے شک بے شک۔ قبلہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، تہ دل سے آپ کے لیے دعا گو ہے کربلا معلیٰ میں، اور آپ سے بھی قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ کسی اور وقت پہ آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ شکراً للہ، شکراً للہ۔ جی بہت خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید ابو افتخار زیدی صاحب قبلہ سے، اور انہوں نے جو وضاحت فرمائی اپنے پیغام میں، خود ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا کہ خود کسی بھی حالت میں، چاہے آپ عبادت کی حالت میں ہیں، چاہے آپ حالت جنگ میں ہیں، چاہے آپ عام حالات میں ہیں، چاہے آپ صحرا میں ہیں، چاہے آپ دشت میں ہیں، چاہے آپ پہاڑوں پر ہے، چاہے آپ جہاں کہیں پر بھی ہے، وہاں پر حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کو جو ہے وہ ترک نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو زیر تحت ولایت حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سمجھنا چاہیے، اور اگر یہ ولایت ہے تو نماز قبول، روزہ قبول، آپ کی خمس زکوٰۃ قبول، تولا تبرع، جو بھی عمل آپ کریں گے وہ عمل جو ہے وہ قبول ہے۔ اگر اس کے علاوہ ہے تو پھر جو ہے وہ اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اور ایک اور بہت ہی نہایت ہی مہم نکتے کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا، وہ خود براءت کی طرف اشارہ ہے، یعنی خود عید غدیر جو ہے، دیکھیں آپ مسلمانوں کی جو دوسری عید ہے اس میں سارے مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بھئی عید مبارک عید مبارک، لیکن جب غدیر کا موقع آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ تعداد جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، تھوڑی سی کم ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ عید جو ہے وہ منافق اور مومن کے درمیان فرق ہے، یعنی خود براءت جو کرنا ہے وہ خود یہ عید جو ہے وہ برائی عید ہے، انسان یعنی براءت آپ کی کر دیتا ہے اور خود انسان جو ہے وہ منافقین سے دور چلا جاتا ہے اس عید کے بدولت۔ تو یہ جو ہے وہ نہایت ہی ضروری امر ہے کہ جس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور انہوں نے بھی فرمایا کہ خود براءت جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم دشمنان اہل البیت علیہ السلام سے براءت کریں، اور خود حقیقی معنوں میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے محبین، شیعیان اور مخلصین میں سے ہو جائے انشاءاللہ العزیز۔ اور بعید نہیں کہ جب ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف تشریف لائے تو انشاءاللہ العزیز یہ ولایت امیر المومنین، یہ اعزائے سید الشہداء علیہ السلام، یہ اس وقت ہمارے کام آنے والی ہے، اور زمانہ غیبت میں اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہو سکتی کہ ہم احیائے ذکر خدا کریں، اور ذکر خدا جو ہے وہ غدیر اور عاشورہ ہے۔ وقت انتہا پر ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔